सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी रोमानवी कहानी जिसका नाम है अदावत। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 14 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आंख खुलने के बाद भी वो काफी देर कंबल में सर छुपाए पड़ी रही। अजीब किस्म की कसलमंदी तारी थी। यकीनन सारी रात सो ना सकने की वजह से तबीयत यूं मुजमहिल हो रही थी। दरवाज़ा खुला और फिर बंद हुआ, मगर किसी के कदमों की आहट सुनाई नहीं दी थी। शायद किसी ने दरवाज़ा खोलकर झांका था। उसने कंबल से सर बाहर निकाला। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। दीवार पर टंगी घड़ी 11 बजने का ऐलान कर रही थी। एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए वो उठ बैठी। उसे अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी। सोबान तो नाश्ता कर चुका होगा, वहां तो सबसे पहले मुझे उठाया करता था। देवसाई की यादें उसका दिल जलाने लगीं। अब भी अगर मुझे नाश्ते के लिए खुद जगा देते तो क्या फर्क पड़ता। वो ख्यालों ही ख्यालों में सोबान को मुखातिब हुई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकल आई थी। शाहिदा उसे ड्राइंग रूम की सफाई करती नजर आई। नाश्ता मिल जाएगा? वो थके थके अंदाज में ड्राइंग रूम के सोफे पर टिक गई। अभी लाई बीबी जी। शाहिदा बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। उसने उठकर लॉन में झांका, मगर अश्तफीला या सुबान में से उसे कोई नजर न आया। यकीनन उसके कमरे में घुसा होगा। उसके बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह पाता। वो कुड़ने लगी। इस वक्त शाहिदा नाश्ते की ट्रे के साथ बावर्ची खाने से नमूदार हुई और उसके सामने नाश्ता चुनने लगी। सोबान और अश्तफीला कमरे में हैं? उसने शाहिदा से पूछा, जो अजीब किस्म की नज़रों से उसकी जानिब देख रही थी। नहीं बीबी जी, वो तो वो तो हाँ, वो तो बाहर गए हुए हैं। शाहिदा गड़बड़ा गई थी। नेहा को उसको गड़बड़ाने पर हैरत तो जरूर हुई थी, मगर उससे दरियाफ्त करने के बजाय उसने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो जाना ज्यादा जरूरी समझा। और फिर वो चाय पी रही थी जब शहबाज शाह अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। आए अंकल। वो खड़ी होने लगी। बैठो बेटा। खिलाफ आदत वो उसके साथ आकर बैठा। नेहा को उसके चेहरे पर गम और हज़न के बादल छाए नजर आए। उसकी आंखों की सुर्खी जाहिर कर रही थी जैसे वो रोता रहा हो। अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, वो पूछे बिना ना रह पाई थी। हाँ। उसने एक लंबा सांस खींचा, जैसे दिल पर छाए बोझ को हटाना चाहता हो। अंकल, खैर तो है? नेहा ने चाय की अधभरी प्याली तपाई पर रख दी। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया बेटा, उसने सिसकती आवाज में जवाब दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नेहा दुखी हो गई थी। कब अंकल? क्या बीमार थे? और आपके भाई को कभी यहाँ तो नहीं देखा। शहबाज शाह उसके सर पर हाथ रखता हुआ बोला, नेहा बेटी, तुम्हारे दादा जान नहीं रहे। पहले पहल तो नेहा को अपनी समाअतों पर धोखे का गुमान हुआ, मगर दिमाग जो कुछ समझ चुका था वो नाकाबिले यकीन सा था। अंकल, मैं कुछ समझ नहीं पाई। आप? बेटा, आज सुबह तुम्हारे दादा जान, मेरे भाई और मेरे मोहसिन हार्ट अटैक की वजह से हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए। अंकल, आ, आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। एकदम आंखों ने आबशार का रूप धार लिया था। वही जो तुम सुन रही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अभी तक तो मैंने उन्हें मनाना था, अपने तौहीन आमेज रवैये की माफी मांगना थी। अभी तक तो मैंने उन्हें यह बावर करवाना था कि मैं उनके फैसले पर दिलो जान से खुश हूँ। जाने कितने दिनों से मैं उनकी गोद में सर रख कर नहीं सोई, और जाने कब से उन्होंने मेरे माथे पर मोहरे मोहब्बत सब्त नहीं की। ऐसे कैसे जाग सकते हो वो? यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है अंकल। काश ये झूठ होता। शहबाज शाह की अपनी आंखें भी रिमझिम का मंजर पेश करने लगी थी। मगर क्यों? क्यों उन्होंने ऐसा किया? अब तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये भला क्या बात हुई जब उनकी जिंदगी का होना मेरे जिंदा रहने के लिए नागुजीर हो गया? तब तब एक बार फिर वो धोखा दे गए। नेहा ने निढाल होकर शहबाज शाह के कंधे पर सर टिका दिया। शहबाज शाह तसल्ली देने वाले अंदाज में उसके सर पर हाथ फेरने लगा। उनका क्या कसूर बेटी? वो कोई अपनी मर्जी के मालिक तो नहीं थे। और फिर अहकमुल हाकिमीन की मंशा के खिलाफ भला कौन एक सांस भी जायद ले सकता है? सोबान को मालूम है अंकल? काफी देर बाद उसके मुंह से कराहती हुई आवाज बरामद हुई। हाँ बेटा, मुझे भी सोबान ही ने इत्तला दी है, और फिर वो उसी वक्त रवाना हो गया। मुझे छोड़कर?
میں نے بھی تو جانا تھا، ہم دونوں 2 بجے کی فلائٹ سے روانہ ہوں گے۔ وہ شاکی ہوئی۔ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں انکل؟ کیا فائدہ؟ اب کم از کم تھوڑی نیند کر لی ہے، ناشتہ کر لیا ہے اور کچھ لمحے مزید اس احساس کے ساتھ بتا لیے ہیں کہ تمہارا پیارا دادا جان اب تک زندہ ہے۔ نیہا شہباز شاہ کے کندھے پر سر ٹکائے آنسو بہاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہباز شاہ نے کہا، بیٹا تیار ہو جاؤ، 12 ہو گئے ہیں اور ہم نے 12:30 بجے یہاں سے نکلنا ہے۔ جی انکل۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دکھ بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، شروع میں ایک ناقابل شکست مخالف کی صورت میں آتے ہیں اور دھیرے دھیرے اپنی موت آپ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی جھٹکے سے وہ سنبھل گئی تھی، آہستہ آہستہ اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ خوابگاہ میں جا کر اس نے اپنا موبائل فون آن کیا اور چھوٹی بہن اقرا کا موبائل فون نمبر ملا کر اس سے تفصیل پوچھنے لگی۔ چند منٹ اقرا سے بات چیت کرنے کے بعد اس نے رابطہ منقطع کیا اور اپنا بیگ اٹھانے کے لیے الماری کی طرف بڑھ گئی، مگر وہاں اس کا بیگ موجود نہیں تھا۔ ایک دو اور جگہوں پر دیکھنے کے بعد وہ شاہدہ سے پوچھنے کے لیے باہر نکلی۔ شہباز شاہ ابھی تک ڈرائنگ روم ہی میں بیٹھا تھا۔ اس کے شاہدہ سے استفسار پر وہ شاہدہ کے جواب دینے سے پہلے بولا، صوبان آپ کا سامان اپنے ساتھ لے گیا ہے بیٹا۔ تو پھر چلیں انکل، باقی تو میں یوں بھی تیار ہوں۔ اس نے ہاتھ میں تھاما شولڈر بیگ کندھے سے لٹکا لیا۔ شاہدہ، ڈرائیور کو گاڑی لگانے کا کہہ دو۔ شہباز شاہ شاہدہ کو مخاطب ہوا اور وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ گھر بات ہو گئی؟ شہباز شاہ نے پوچھا۔ جی انکل، چھوٹی بہن بتا رہی تھی کہ 10 بجے جنازہ ہو گیا ہے، نیہا نے گلوگیر لہجے میں جواب دیا۔ آپ لوگوں کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تایا جان نے منع کر دیا تھا، وہ لاش کو زیادہ دیر رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ ہاں ویسے شرعی حکم بھی یہی ہے۔ شہباز شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت شاہدہ نے اندر داخل ہو کر گاڑی لگ جانے کا بتایا اور وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اچانک نیہا کو اشتفیلہ کا خیال آیا۔ ہزار نفرت کے باوجود اس سے ملے بغیر جانا مناسب نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد شاید کبھی بھی اس سے ملاقات نہ ہو پائے۔ انکل، اشتفیلہ نظر نہیں آ رہی، جاتے ہوئے اس سے مل ہی لوں؟ وہ تو صوبان کے ساتھ چلی گئی ہے۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ ہاں بیٹا، جہاز کے ٹکٹ 2 ہی ملے تھے اور آپ کل کی تھکی ہوئی تھی، بس ہم نے سوچا آپ بائی ایئر چلی جائیں اور اشتفیلہ صوبان کے ساتھ چلی جائے گی۔ وہ گرنے کے انداز میں سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہاں اب تو صوبان کی جان مجھ سے چھوٹ گئی ہے، وہ بھلا کہاں مجھے ساتھ لے جاتا۔ تھک میں نہیں، وہ گیا ہے۔ مجھے جہاز میں سفر کرنے سے زیادہ اس کے ساتھ گاڑی میں سفر کرنا زیادہ عزیز ہے، بلکہ میں تو صوبان کے ساتھ پیدل سفر کرنے کو جہاز کے آرام دہ سفر کرنے پر ترجیح دوں گی۔ آپ نے پھر رونا شروع کر دیا؟ اس پر نظر پڑتے ہی شہباز شاہ شفقت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کا ہاتھ نیہا کے سر کو سہلانے لگ گیا تھا۔ ساری دنیا نے فنا ہونا ہے بیٹا، باقی رہ جانے والے صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں دوبارہ جھرنے کا منظر پیش کرنے لگی تھیں۔ شہباز شاہ نے اس کے آنسوؤں کو دادا جان کی موت سے جوڑا۔ اس کے ذہن میں قتیل شفائی کا شعر گونجا، ماتم سرا بھی ہوتے ہیں کیا خود غرض، قتیل اپنے دکھوں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام۔ وہ بھی دادا جان کے بہانے اپنی محبت کی موت پر ماتم کنا تھی۔ وہ صبان کے بچھڑنے کی اذیت کا موازنہ دادا جان کی جدائی کے دکھ سے کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صوبان کے بچھڑنے کا پلڑا بھاری رہا۔ غم اور دکھ انسان کو ماحول سے بے خبر کر دیتے ہیں۔ اسے بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کس وقت ایئرپورٹ پر پہنچے، کتنی دیر انہیں لاؤنج میں بیٹھنا پڑا، کس وقت وہ جہاز میں سوار ہوئے، کب جہاز ہوا میں بلند ہوا اور کس وقت اس کے پہیوں نے رن وے کو بوسہ دیا۔ اسے گمسم دیکھ کر شہباز شاہ نے بھی زیادہ بات چیت کی کوشش نہیں کی تھی۔ پنڈی ایئرپورٹ سے باہر نکل کر کسی بس سروس کے بجائے شہباز شاہ نے کار ہائر کروانا زیادہ بہتر سمجھا۔ راستے میں اس نے نیہا کو چائے وغیرہ پینے کی دعوت دی، مگر اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ جہاز میں بھی اس نے کچھ لینا پسند نہیں کیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں شام 7 بجے کا ہنسا عبور کر رہی تھیں جب وہ اپنے گھر کے سامنے اترے۔ گھر کے دروازے کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ وہ شہباز شاہ کو ساتھ لے کر اپنے تایا کے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ زندگی کے آخری ایام دادا جان نے اس کے تایا کے گھر گزارے تھے اور وہیں سے اس کا جنازہ اٹھا تھا۔ پھر دادا جان کی وفات کے بعد بظاہر خاندان کا سربراہ بھی وہی تھا، اس وجہ سے ضیاء الحق کی آخری رسومات انہی کے گھر پر ہو رہی تھیں۔
چوکیدار نے نیہا کو سلام کر کے ان کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ گھر میں چہل پہل دیکھ کر اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ گاؤں کے رشتہ دار وہیں اکٹھے ہوئے تھے۔ تایا اور تائی ڈرائنگ روم میں چند رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ نیہا کے ساتھ آتے شہباز شاہ پر نظر پڑتے ہی احسان الحق کھڑے ہو کر ان کی سمت بڑھایا۔ صوبان سے بات کر کے اسے معلوم ہوا تھا کہ نیہا اپنے میزبان کے ساتھ بائی ایئر آ رہی ہے۔ شہباز شاہ سے معانقہ کر کے وہ اسے ساتھ لیے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ نیہا پر اس نے دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ تر خواتین و حضرات اس کی تائی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے نزدیک نیہا اس قابل نہیں تھی کہ اسے خوش آمدید کہا جاتا۔ لمحہ بھر وہیں ٹھہرنے کے بعد وہ پیچھے مڑی اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں اب اس کی ناپسندیدہ ذات کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس گھر میں اس کا سب سے بڑا سہارا منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ اب تو اپنے دادا جان کی لاڈلی کو وہاں خوش آمدید کہنے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے اپنے گھر میں بھی اتنی ہی چہل پہل تھی، لیکن وہاں اسے دیکھتے ہی اس کی ماں بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ میری شہزادی، اس نے نیہا کو بےتابی سے اپنی مہربان آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ اللہ پاک کے بعد ماں ہی وہ مہربان ہستی ہے جو حقیقی معنوں میں اولاد کا دکھ بھی سمجھتی ہے اور جس کی گود میں سر چھپا کر روتے ہوئے اولاد شرمندگی محسوس نہیں کرتی۔ نیہا کی آنکھوں نے موسلا دھار برسنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ دادا جان کا ماتم کر رہی تھی یا اپنی محبت کے جنازے پر آنسو لٹا رہی تھی۔ نہ رو میری جان، اللہ پاک کی یہی مرضی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لپٹائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہن کو روتا دیکھ کر اقرا اور اس سے چھوٹا عدیل بھی آنسو بہانے لگے۔ ماں کے تھپکنے اور تسلیاں دینے سے اس کی کچھ ڈھارس بندھی تو باقی رشتہ دار بھی قریب آ کر ملنے لگے۔ اس کے باپ اکرام الحق کی اپنی حالت بھی نیہا سے کچھ بہتر نہیں تھی۔ نیہا کی شادی کے وقت اپنے والد کی موت کے خواہش مند بھائیوں کو والد کی موت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب سے آخر میں بیٹی کے قریب آیا۔ والد کو دیکھ کر نیہا پھر اپنا صبر کھو بیٹھی۔ اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اکرام الحق نے کہا، بس کرو بیٹا، یہ جانا ان کے مقدر میں تھا اور جب بلاوا آ جاتا ہے تو انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں رک سکتا۔ جب عمر کی نقدی ختم ہوتی ہے تو ادھار دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اسے ساتھ لپٹائے اس کے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے۔ چلو، تھکی ہوئی ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ اقرا، بہن کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ جی ابو جان، اقرا نے جواب دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے ابو جان، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ بھوک نہیں ہے تب بھی کھا لو بیٹی، میں نے بھی کھانا کھایا ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، اور دکھ تو میرا زیادہ ہے نا، میرے سر سے سائبان ہٹا ہے، میں یتیم ہوا ہوں، تمہارے لیے تو میں موجود ہوں نا۔ اکرام الحق کے گلے میں آواز پھنسنے لگی۔ سر کا سائیں تو مجھ سے بھی چھن گیا ہے ابو جان۔ اذیت بھری سوچ اس کے دماغ میں پیدا ہوئی۔ آپ کو تو صرف اپنے ابو کا دکھ پہنچا ہے، میری تو دنیا ہی لٹ گئی۔ کسی سے اس کی محبت کا چھن جانا مرنے سے کم اذیت تو نہیں دیتا۔ میرے نصیب کی تو بارش ہی دوسری چھت پر برسنے لگی ہے۔ اور پاپا، میں تو عورت ہوں جسے اپنے خاوند کی وفات پر شریعت 4 مہینے تک سوگ منانے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ آپ کا تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا شریعت میں ناپسندیدہ گردانا گیا ہے۔ پھر آپ کا دکھ مجھ سے زیادہ کیسے ہو گیا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ صبحان مرا نہیں تو مر جانا اور چھوڑ جانا ایک برابر ہی تو ہوتا ہے، بلکہ مرنے والے پر تو ایک دن صبر آ جاتا ہے، چھوڑ جانے والا ساری زندگی رلاتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سوچ سکتی تھی، اس کے اندر اتنی جرت مفقود تھی کہ ان خیالات کو الفاظ کا جامہ پہناتی۔ زبان سے وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو جان۔ دوپہر ڈھلے صوبان نے ایک ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی موڑی۔ صبح وہ ناشتہ بھی نہیں کر سکے تھے، خود اس کی تو بھوک مر گئی تھی، لیکن اسے ساتھ بیٹھی اشتفیلا کا خیال رکھنا تو ضروری تھا۔ کھانا کھا کر اس نے وہیں نماز پڑھی اور وہ پھر چل پڑے۔ راستے میں بس وہ نماز کے وقت چند منٹ رکتے اور نماز پڑھ کر وہ چائے کی ایک ایک پیالی معدے میں انڈیل کر آگے بڑھ جاتے۔ مسلسل ڈرائیونگ کے لیے چائے کا پینا ضروری تھا۔ رات کا کھانا اس نے اشتفیلا کو عشاء کی نماز کے بعد کھلایا تھا، خود اس نے چائے پینے پر اکتفا کیا تھا۔ اشتفیلا جو پہلی بار بائی روڈ راولپنڈی آ رہی تھی، اور وہ بھی اپنے پیارے بھائی جان کے ساتھ، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ اس خوشی کو صحیح طور پر انجوائے بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ سبحان کے دادا جان کی وفات سے وہ غمزدہ ضرور ہوئی تھی، مگر اتنی نہیں کہ اسے اپنی دنیا ہی زیر و زبر معلوم ہونے لگے۔
لیکن ایسے موقع پر ہنسی مذاق یا اس قسم کی کوئی اور کاروائی بھی تو مناسب نہیں تھی۔ اس کے برعکس سبحان کے لیے جہاں دادا جان کی اچانک موت دھچکے کا باعث بنی تھی، وہیں نیہا کی جدائی کا خیال بھی اس کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا۔ سب سے بڑھ کر طلاق کا حق نیہا کو حاصل تھا۔ اسے یقین تھا کہ دادا جان کے موت کا علم ہوتے ہی نیہا نے سب سے پہلا کام خود کو طلاق دینے کا کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ بائی روڈ لانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ رات 9-10 بجے کے قریب اس نے اشتفیلہ کو اونگتے دیکھ کر گاڑی روکی اور اسے عقبی نشست پر جا کر لیٹ جانے کو کہا۔ بغیر کسی لیتو لال کے وہ دروازہ کھول کر عقبی نشست پر منتقل ہو گئی۔ گاڑی آگے بڑھا کر سبحان نے ایک مرتبہ پھر خود کو اذیت ناک سوچوں کے حوالے کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے پتا چلا تھا کہ محبت دکھ بھی دیتی ہے۔ کسی کے بچھڑنے کا خیال انسان کو موت سے بدتر بھی محسوس ہو سکتا ہے، اور پھر اپنی محبت کو کسی اور کا بنتے دیکھنا تو شاید وہ کبھی دیکھ بھی نہ پاتا۔ ماضی میں وہ جانے کتنی مرتبہ نیہا کو کسی اور سے محبت کی پینگیں بڑھانے کا دعوت دے چکا تھا۔ اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ جب سچ میں ایسا ہوگا تو اس پر کیا قیامت گزرے گی۔ نیہا سے شادی کے وقت وہ اور اس کے سارے دوست یہی کہہ رہے تھے کہ قسمت نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جانے وہ مذاق تھا یا نہیں، لیکن اب جو مذاق قسمت اس کے ساتھ کرنے جا رہی تھی، اسے برداشت کرنے کا حوصلہ وہ اپنے اندر مفقود پاتا تھا۔ وہ اپنے والدین کی مخالفت مول لے کر بھی نیہا کو اپنانے پر تیار تھا، شرط یہ کہ وہ اس کا ساتھ دیتی۔ اس شادی کے بعد بے شک اس کا والد اسے عاق کر دیتا، اسے غم نہیں تھا۔ وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر سکتا تھا۔ کسی جھگی جھونپڑے میں رہنا اسے گوارا ہو سکتا تھا، بس شرط یہ تھی کہ نیہا اس کے ساتھ ہو۔ وہ اس سے جوابی محبت کا بھی طلبگار نہیں تھا، بس اسے نیہا کا ساتھ درکار تھا۔ وہ بد اخلاق، فسادی اور جھگڑالو لڑکی اس کے اندر بہت گہرائی میں اتر چکی تھی۔ سیاہ لہراتی سڑک پر نظریں جمائے جانے وہ کیا کیا سوچتا رہا۔ پیار، محبت، دشمنی، نفرت، والدین کا سلوک، اس کا اور نیہا کا تعلق، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا اس کے ساتھ۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھوں سے گرم سیال نکل کر اس کا چہرہ بھگونے لگا۔ تنہائی ملتے ہی وہ ضبط کھو بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیسا عجیب درد تھا جس کا علاج ہی اسے ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کسی دل جلے شاعر کی غزل کے اشعار گونجے: دیپک، جگنو، چاند، ستارے ایک سے ہیں، یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں۔ ہجر کی شب میں دیکھ تو آ کے میرے چاند، میرے آنسو اور یہ تارے ایک سے ہیں۔ میری کشتی کس نے ڈبوئی کیا معلوم، ساری لہریں سارے دھارے ایک سے ہیں۔ کچھ اپنے اور کچھ بیگانے اور میں خود، میری جاں کے دشمن سارے ایک سے ہیں۔ اب بتلاؤ کس سے ہم فریاد کریں، قاتل، حاکم، منصف سارے ایک سے ہیں۔ ان اذیت بھری یادوں کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو بس اتنا کہ اسے نیند نے تنگ نہیں کیا تھا۔ صبح کی اذان کے وقت وہ راولپنڈی کو کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اشتفیلہ جاگ گئی تھی۔ ایک ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ دونوں فریش ہونے ایک طرف بنے واش رومز کی طرف بڑھ گئے۔ نماز اور ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ آگے بڑھ گئے۔ اشتفیلہ تھوڑی بہت ڈرائیونگ جانتی تھی، مگر اسے اتنی مہارت حاصل نہیں تھی کہ سبحان کو آرام دے سکتی۔ سورج کی کرنیں مشرق سے سر ابھار رہی تھیں جب اس نے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ چوکیدار نے اسے پہچانتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے وہ نیچے اترے۔ شہباز شاہ انہیں لان میں اکیلا ٹہلتا نظر آیا۔ یوں بھی لاہور کا موسم ایسا تھا کہ اس وقت سردی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شہباز شاہ سے رسمی مکالمے کے بعد سبحان نے پوچھا: انکل، اشتی کی رہائش کے لیے یقیناً آپ کے کمرے میں جگہ بنائی گئی ہوگی؟ ہاں، میرے کمرے میں 2 سنگل بیڈ موجود ہیں، ہم باپ بیٹی بڑی آسانی سے وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے انکل، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ پھر آپ اشتی کو کمرہ دکھائیں تاکہ یہ فریش ہو سکے، اور اگر آرام کرنا چاہتی ہے تو تھوڑی دیر لیٹ سکے۔ میں امی ابو کو مل کر ذرا آرام کروں گا۔ ضرور بیٹا، شہباز شاہ نے کہا، اور سبحان شکریہ انکل کہتا ہوا اپنے والدین کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹانے پر اسے باپ کی آواز سنائی دی: جی آ جائیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر لیٹی فرخندہ بیگم تڑپ کر اٹھی اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ میرا لال، سبحان کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے وہ اس کا ماتھا چومنے لگی۔ جوان بیٹے کو دیکھ کر احسان الحق کی آنکھیں آب دیدہ ہو گئی تھیں۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے
دادا جان کی موت کی خواہش کا اظہار کر چکے تھے اور جب وہ سچ مچ انہیں چھوڑ گیا تھا تو انہیں صبر نہیں آ رہا تھا۔ ماں کے بعد وہ باپ سے گلے ملا۔ دونوں نے الفاظ کے بجائے ایک دوسرے کو سختی سے بھینچ کر تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ ناشتہ لے آؤں بیٹا؟ باپ بیٹے کے لمبے معانقے کے اختتام پر وہ صوبان کو مخاطب ہوئی۔ نہیں ماں جی، ناشتہ تو میں کر چکا، اب تھوڑی دیر آرام کروں گا اور پھر دادا جان کی قبر پر حاضری دینے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ فرخندہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک موہوم سی امید اس کے دل میں روشن تھی کہ شاید نیہا ابھی تک اپنے گھر نہ گئی ہو، لیکن اندر داخل ہوتے ہی خالی پڑے بیڈ اور نیہا کی غیر موجودگی کا رونا روتے صوفے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہ بھی خیال گزرا کہ کہیں وہ غسل خانے میں نہ ہو، لیکن بیڈ پر طے پڑے دونوں کمبلوں نے اس کے خیال کی نفی کر دی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کھولی۔ نیہا کے کئی ملبوسات ہینگر سے لٹکے ہوئے تھے۔ گہرا سانس لے کر اس نے نیہا کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ سخت تھکن کے باوجود نیند کی دیوی اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ وہ حسرت زدہ نظروں سے خوابگاہ کا جائزہ لینے لگا۔ یہ وہی خوابگاہ تھی جس میں وہ اپنے زندہ وجود کے ساتھ موجود ہوا کرتی۔ اب اس کی پرچھائی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے آنکھیں بند کی اور تصور کے پردے پر اس کا نظارہ کرنے لگا۔ ایک سیکنڈ میں اس کا دماغ اسے دیوسائی لے گیا تھا۔ وہی ایسا مقام تھا جہاں کی یادیں اس کے لیے سرمایہ حیات تھیں۔ یہ دیوسائی کا موسم ہی تھا جس کی مہربانی سے وہ اس قابل ہوا تھا کہ نیہا کو چھو سکے، یا شاید دیوسائی پارک نے اس پر ظلم ڈھایا تھا کہ اس پر ایک لا علاج مرض مسلط کرنے کا باعث بنا تھا۔ لیٹے لیٹے اچانک اسے نیہا کی گھڑی، انگوٹھی اور ٹاپس یاد آئے۔ وہ بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ سے لفافے میں لپٹی وہ چیزیں نکال کر کمرے میں لوٹ آیا۔ نیہا کے رنگ فنگر میں پہنی ہوئی انگوٹھی اس نے اپنی چنگلیا میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر انگوٹھی چھوٹی تھی۔ ان چیزوں کو تکیے کے ساتھ رکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور یہ شاید انہی چیزوں کے قرب کا اعجاز تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کھانے کے چند نوالے زہر مار کرنے کے بعد وہ لیٹ گئی تھی۔ اقرا برتن سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنی ہمراز اور ہم جولی خوابگاہ میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ وہی بیڈ جس کا لمس اسے نیند کی گہری وادیوں میں دھکیل دیتا تھا، آج اس کی مدد کرنے سے قاصر نظر آتا تھا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں صبان سے باتیں کرنے لگی۔ صبان، اب بس کر دو نا، تم مجھے میری برداشت سے زیادہ سزا دے چکے ہو۔ اب پلیز میری ساری خطائیں معاف کر کے مجھے گلے سے لگا لو۔ میں تایا جان اور تائی جان کی شان میں بھی کوئی گستاخی نہیں کروں گی۔ تم بس اس اشتی نامی بلا کو خود سے دور کر دو۔ ارم سے ہنس ہنس کر ملنا چھوڑ دو۔ مجھے چاہے بہت زیادہ توجہ نہ بھی دو، میں گزارا کر لوں گی، پلیز سوبی۔ اس کے لرزتے ہونٹوں سے وہ نام ادا ہوا جو اس سے پہلے کبھی ادا نہیں ہوا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے نماز پڑھی اور پھر تلاوت کرنے لگی۔ اقرا اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی، مگر اس نے چائے کے علاوہ کچھ لینا پسند نہیں کیا تھا۔ دن چڑھے اکا دکا مہمان تعزیت کے لیے آتے رہے۔ دوپہر کے وقت اشتفیلہ بھی اسے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اسے اپنے گھر دیکھتے ہی نیہا کو بدمزگی کے شدید احساس نے گھیر لیا تھا، لیکن اخلاقیات کے تقاضوں نے اسے زبان بند رکھنے پر مجبور رکھا۔ وہ تعزیت کرنے لگی جس کا جواب وہ ہوں ہاں سے زیادہ نہیں دے سکی تھی۔ اشتفیلہ نے اس کی بیزاری کو پریشانی پر محمول کیا۔ وہ چند منٹ بیٹھی اور پھر اس سے رسمی اجازت لے کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد نیہا کا عورتوں کے درمیان بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں گھس گئی۔ اقرا دن کے کھانے کا پوچھنے آئی تو اس نے منع کر دیا۔ باجی تھوڑا سا تو کھا لو، وہ مصر ہوئی، مگر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹا کر زاہد اندر داخل ہوا۔ ارے مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ مادام نیہا اپنے ہنی مون ٹرپ سے واپس آ گئی ہیں۔ السلام علیکم زاہد بھائی، اقرا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ زاہد اسے جواب دے کر نیہا کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے دیکھ کر اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ گئی تھی۔ کیسے ہو زاہد بھائی؟ اس نے مغموم لہجے میں پوچھا۔ بالکل فٹ، آپ کے دادا جان کا بہت افسوس ہوا۔ اس نے رسمی سے لہجے میں تعزیت کی۔ بہرحال جو اللہ کو منظور۔ جی صحیح کہا آپ نے، اس نے مختصراً جواب دیا۔ زاہد بیڈ کے ساتھ دھری آرام دہ کرسی پر ٹک گیا تھا۔ اور سناؤ، دن کیسے گزرے؟ ٹھیک ہی تھے۔ نیہا سے اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔
اب وہ کیا جواب دیتی کہ بناوٹی ہنی مون ٹرپ نے اس کی دنیا کیسے زیر و زبر کر دی تھی۔ چائے لاؤں زاہد بھائی؟ اقرا نے پوچھا۔ ہاں، اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ۔ زاہد نے اس بات میں سر ہلایا اور اقرا باہر نکل گئی۔ ویسے دادا جان کے جانے کا غم اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ یہ خوشی کی خبر بھی تو ہے نا کہ تمہاری جان صبان سے چھوٹ گئی۔ زاہد بے وقوفانہ انداز میں بولا۔ نیہا کے سر پر گویا کسی نے بم پھوڑ ڈالا تھا۔ اس کے دماغ میں غصے کی لہر اٹھی اور وہ زبان پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری واہیات اور گندی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے کوئی ایسے الفاظ منہ سے نکالوں جن کے تم قابل ہو، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مگر میں نے کیا کہا؟ امی جان اور خالہ جان بھی تو یہی بات کر رہی تھی، بلکہ وہ تو ہمارے رشتے کی بات بھی منہ زبانی پکی کر چکی ہیں۔ وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ۔ اس کا لہجہ ایسا نہیں تھا کہ زاہد بیٹھا رہ پاتا۔ وہ اٹھ کر لمبے ڈگ بھرتا اس کی خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ اس کے چلانے کی آواز شاہینہ بیگم کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ وہ اندر داخل ہو کر پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹی، کیوں چلا رہی ہو؟ کچھ نہیں امی جان، اذیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ لیٹ گئی۔ اپنی آنکھوں سے رستی نمی چھپانے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر اپنا دوپٹہ رکھ لیا تھا۔ زاہد نے کچھ کہا ہے کیا؟ امی جان، وہ احمق مجھے دادا جان کے مرنے کی مبارکباد دینے آیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے میری جان، وہ تھوڑا بے وقوف سا ہے۔ کل شام کو میں اس کی ماں سے اس کے اور تمہارے رشتے کی بات کر رہی تھی، وہی بات اس کے کانوں میں پڑ گئی اور تمہیں سنانے چلا آیا۔ جانتی تو ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ذرا کم ہی ہے، اور آج نہیں تو کل تو ہم نے یوں بھی تمہارا رشتہ کہیں طے تو کرنا ہے، اور میرے خیال میں زاہد سے اچھا رشتہ تمہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ ہر لحاظ سے اچھا لڑکا ہے، اچھی جاب کرتا ہے، تم سے بچپن سے دب کر بات کرتا ہے، حکومت کرو گی اس کے گھر جا کر۔ امی پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ اسے اور کچھ نہیں سوجا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس وقت آرام کرو اور آج شام اقرا کو ساتھ لے جا کر وہاں پر اپنے کپڑے، زیورات اور سامان وغیرہ پیک کر کے آ جانا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، ایسی بھی کیا جلدی ہے امی جان، لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ جائیں بھاڑ میں، سمجھی؟ شاہینہ کو غصہ آ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی۔ اس نے کروٹ بدلتے ہوئے اوندھے منہ لیٹ کر تکیے میں منہ چھپا لیا تھا۔ شاہینہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس کے غم کو دادا جان کی موت کے ساتھ محمول کر رہی تھی۔ اسی طرح لیٹے لیٹے وہ خوابوں کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کی آنکھ اقرا کے جگانے سے کھلی تھی۔ باجی اٹھ جائیں، شام ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ تمام کھانے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا آتی ہوں۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر کافی رشتہ دار جمع تھے۔ اسے زاہد بھی وہیں بیٹھا نظر آیا، مگر وہ سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ بھی خاموشی سے ایک کرسی سنبھال کر کھانا زہر مار کرنے لگی۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں لوٹی تو اس کی ماں ایک بار پھر اس کے سر ہو گئی کہ وہ جا کر اپنا سامان دیکھ بھال کر پیک کرائے، بعد میں ملازم اٹھا کر لے آئے گا۔ اور وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کا سامان پیک کروانے کا مقصد فقط صوبان اور اس کے گھر والوں کو یہ باور کروانا تھا کہ وہ یہ رشتہ برقرار رکھنے پر تیار نہیں تھے۔ ایک بار تو بغاوت کی لہر اس کے دماغ میں اٹھی اور اس نے صاف انکار کرنے کا سوچا، مگر پھر یہ سوچ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی کہ اس کے پاس ماں کی بات سے انحراف کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں تھی۔ ماں کے زور دینے پر وہ اقرا کو ساتھ لیے صوبان کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ چوکیدار نے انہیں دیکھ کر ذیلی کھڑکی کھول دی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئیں۔ لان میں انہیں صوبان کے چند رشتہ دار کرسیوں پر بیٹھے باتیں کرتے نظر آئے۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ ڈرائنگ روم میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ پہلا کمرہ صوبان کے والدین کا تھا۔ کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں فرخندہ بیگم کی آواز پڑی۔ وہ اس کے تایا کو مخاطب تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، بہت پیاری اور اچھی لڑکی ہے۔ اس کی بات سن کر نیہا نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ اس کی تو ایسی قسمت نہیں تھی کہ تائی اسے پیارا اور اچھا سمجھے، مگر صوبان سے تو مشورہ کرو نا۔ اس کی سماعتوں میں تایا جان کا جواب گونجا، لو بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دیکھا نہیں آج سارا دن وہ اس کے کمرے میں گھسی رہی، اور کتنی بے تکلفی سے دونوں باتیں کر رہے تھے۔ گلگت سے بھی وہ صوبان کے ساتھ بائی روڈ سفر کر کے آئی ہے۔ ہماری نخریلی تو جہاز میں جھولتے ہوئے پہنچی ہے۔ میرا مشورہ مانو تو دیر نہ کرو۔ شہباز بھائی خود بھی بہت دھیمے مزاج اور اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ ابھی موقع ہے، وہ کیا کہتے ہیں، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی۔ بعد میں فون پر رشتے کی بات چلانا اچھا نہیں لگتا۔ احسان الحق زچ ہو کر بولا،
مگر ماتم والے گھر میں بھی تو رشتے کی بات چلانا کوئی سمجھداری کا کام نہیں۔ ہم کون سا نکاح کر رہے ہیں؟ بس زبانی کلامی بات ہو جائے، رسمی کاروائی ماہ ڈیڑھ ماہ بعد ہو جائے گی، اور لڑکی شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا ایک دو دن ٹھہرو، بات کرتے ہیں۔ اس کے تایا کو مانتے ہی بنی تھی۔ اس کی ٹانگوں نے گویا جسم کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ لرزتے ہوئے دیوار تھام لی۔ باجی کیا ہوا؟ اقرا گھبرا گئی تھی۔ کچھ نہیں، چکر جیسا آ گیا تھا، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ وہ تمام باتیں اقرا نے بھی سن لی تھیں، اسے نیہا کے چکر کے پیچھے وہی باتیں کار فرما نظر آئیں۔ چلیں باجی، اس نے آگے بڑھ کر بہن کو تھاما۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا دل مضبوط کر کے آگے بڑھ گئی۔ اس گھر سے اسے خوشی کی خبر نہیں مل سکتی تھی۔ اس کی ماں بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ باجی، تائی کس کا ذکر کر رہی تھی؟ اقرا نے دبے لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے کیا پتا، خود اسے اپنی آواز بیگانی بیگانی سی لگی۔ صوبان کے کمرے کے سامنے رک کر اس نے دھڑکتے دل سے دستک دی۔ اب وہ اس کا کمرہ نہیں رہا تھا کہ وہ بے دھڑک اندر گھستی چلی جاتی۔ یس، اندر سے صوبان کی آواز آئی۔ دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے اقرا بھی تھی۔ صوبان اپنے بیڈ پر دوہرے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ دونوں کو دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا۔ اس کی بیتاب نظروں نے نیہا کے چہرے کا طواف کیا، جہاں حزن و ملال پھیلا ہوا تھا۔ یقیناً اس نے دادا جان کی موت کا بہت اثر لیا تھا۔ شاید یہ مجھے اس کی موت کا سبب بھی گردانتی ہو۔ اس نے اپنے گمان کے مطابق سوچا تھا۔ نیہا سے بات نہیں کی گئی تھی۔ وہ حسرت بھری نگاہ صوبان اور اس کمرے پر ڈال کر خاموش کھڑی رہی۔ اس کے ذہن میں تو وہاں پہلے دن کی آمد کی فلم چل رہی تھی۔ اس وقت وہ خود کو جتنا بے بس اور مجبور سمجھ رہی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ ابھی وہ کیفیت اس پر طاری تھی۔ بھائی جان، ہم نیہا باجی کا سامان پیک کرنے آئے ہیں۔ بہن کو چپ دیکھ کر اقرا نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سامان؟ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے نیہا کی جانب دیکھا، مگر وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں پیدا ہونے والے سیلاب روکنے کے لیے پلکوں کا پشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ سخت بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ یا اللہ پاک، کیا میں رسوا ہو کر یہاں سے نکلوں گی؟ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ صوبان وہاں سے چلا جائے۔ اس کی موجودگی میں وہ خود کو حد درجہ کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے یوں بیگانگی پر آمادہ دیکھ کر وہ اقرا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی بھائی جان، امی نے کہا ہے کہ نیہا کا سامان پیک کر دیں، بعد میں نوکر لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، صوبان بمشکل بولا۔ آپ لوگ اطمینان سے سامان پیک کریں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنی نظریں نیہا کے ملی چہرے سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ خود کو تماشا بنانے سے روکنے کے لیے اسے باہر نکلنا پڑا۔ نیہا گہرا سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ باجی آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اقرا سوال کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ دادا جان کی یاد آ رہی ہے۔ اپنے حزن و ملال کو اس نے دادا جان کی وفات کی طرف موڑا، اور اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت موجود بھی تھی۔ وہ دادا جان کی لاڈلی تھی اور ان کی موت کا دکھ اس سے بڑھ کر اور بھلا کس کو ہوتا؟ صحیح کہا، دادا جان کی موت کا تمہیں دکھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی اور شک بھی ہو رہا ہے۔ سامنے والی الماری میں میرے کپڑے ہیں، بیگ نچلے خانے میں پڑا ہے، چلو کام پر لگو۔ وہ اس ننھی فتنے سے جان چھڑانے لگی۔ اقرا ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے کپڑے پیک کرنے تک وہ شوز ریک سے اپنے جوتے اٹھا کر ایک دوسرے بیگ میں ڈالنے لگی۔ تالا لگی الماری سے اپنی جیولری نکالتے ہوئے اسے وہ اشیاء یاد آئیں جو صوبان نے دریا میں پھینکنی تھی، مگر ان پیاری اشیاء کی یاد بھی اس کے دل میں صوبان کی نفرت نہ ابھار سکی۔ اس وقت میرا رویہ کون سا اتنا اچھا تھا کہ وہ میرا خیال رکھتا؟ صوبان کی محبت میں دھڑکتے دل نے دلیل پیش کی تھی۔ تمام ضروری سامان پیک کرنے کے بعد وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ باجی ایک مشورہ دوں؟ اس کی حسرت بھری نظروں کو کمرے کی چاروں جانب بھٹکتا دیکھ کر اقرا حد درجہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ منہ سے کچھ کہے بنا سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ باجی، میں نے امی جان اور خالہ کی باتیں سنی ہیں، اور ان کی باتوں سے معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کی اور زاہد کی شادی پر ادھار کھائے بیٹھی ہیں۔ سب سے زیادہ خوشی انہیں اس بات کی ہے کہ طلاق کا حق آپ کے پاس محفوظ ہے، اور ابھی وہ آپ پر دباؤ ڈالیں گی کہ خود کو طلاق دے دو۔ تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ چھوٹی بہن اسے ایک دم بہت بڑی لگنے لگی تھی۔ کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور وہ اس وقت ڈوب ہی تو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو مجبور کریں، آپ طلاق کا حق صوبان بھیا کے حوالے کر کے اس دباؤ سے جان چھڑا سکتی ہیں۔
میں سمجھ نہیں پائی کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، اور تمہیں طلاق کے مسائل کا کیا پتہ؟ مجھے طلاق کے مسائل کا تو کوئی پتہ نہیں، البتہ میں ابو جان کی ایک عالم سے ہونے والی گفتگو سن چکی ہوں، اور وہ یہی فرما رہے تھے کہ جس عورت کو خود طلاق دینے کا حق حاصل ہو جائے، بعد میں وہ کسی بھی وقت وہ اس حق کو واپس اپنے شوہر کو تفویض کر سکتی ہے۔ اس کا فائدہ؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز بلند ہوئی، ایک تو سبحان بھائی تک آپ کے دل کی آواز پہنچ جائے گی، اور دوسرا آپ پر کوئی دباؤ ڈال کر مجبور نہیں کر سکے گا کہ آپ خود کو طلاق دے دیں۔ میرے دل کی بات کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ کی ہر حرکت چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ آپ سوبان بھائی کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ یہی وجہ تو تھی کہ اس کی شادی کی بات سن کر آپ کو کھڑا رہنے کے لیے بھی دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ چند لمحے اقرا کو گھورنے کے بعد نیہا نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا، میری چھوٹی بہن اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی؟ پہلے سے تھی، آپ کو آج پتا چلا، اقرا نے شرارتی لہجے میں کہا، اور نیہا کے غمگین چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کی رمق ظاہر ہوئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز سے لیٹر پیڈ نکال کر اس نے ایک کاغذ پھاڑا اور لرزتے ہاتھوں سے اس پر اپنی قسمت کا نوشتہ تحریر کرنے لگی۔ میں نیہا سبحان الحق باقائم ہوش و حواس طلاق کا حق واپس اپنے شوہر سبحان الحق کو تفویض کرتی ہوں، اور اقرار کرتی ہوں کہ آج کے بعد مجھے طلاق دینے کا اختیار صرف میرے شوہر سبحان الحق کے پاس ہی محفوظ رہے گا، اور یہ بھی کہ آج کے بعد میں خود کو طلاق دینے کی مجاز نہیں۔ نیچے اپنے دستخط کر کے اس نے وہ کاغذ اقرا کی جانب بڑھا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اقرا وہ کاغذ تکیے کے اوپر رکھ کے بولی، چلو باقی جو رب کو منظور، آپ کے اختیار میں اتنا ہی تھا۔ وہ دونوں زیورات کا بیگ اٹھا کر چل دیں۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی انہیں فرخندہ بیگم کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نیہا خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اقرا جلدی سے بولی، تائی جان، امی جان نے کہا کہ نیہا باجی کا سامان پیک کر دیں، بس اسی سلسلے میں آئی تھی۔ تو پیک کر دیا سامان؟ جی تائی جان۔ اقرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ساتھ لے جانا تھا نا اپنا سامان، یہاں کیوں چھوڑے جا رہی ہو؟ فرخندہ کے لہجے میں نخوت در آئی تھی۔ ملازم آ کر لے جائے گا تائی جان، اقرا دھیمے لہجے میں بولی۔ توہین کے احساس نے نیہا کے کان بھی سرخ کر دیے تھے، لیکن یہ توہین اس اذیت سے بہت کم تھی جو وہ پچھلے 2-3 دن سے جھیل رہی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی امید ہوتی کہ وہ اپنی تائی کی منت سماجت کر کے صوبان کی زندگی میں شامل رہ پائے گی تو وہ اس کے قدموں میں جھکنے میں دیر نہ لگاتی، مگر اپنی تائی کے چہرے پر ظاہر ہونے والے نفرت بھرے اثرات نے اسے ایسے کسی اقدام سے باز رکھا۔ کوئی ضرورت نہیں اپنے ملازم کو بھیجنے کی یا خود آنے کی، برکت تمہارے گھر میں چھوڑ جائے گا۔ اس نے اپنے ملازم کا نام لیا۔ نیہا نے جھکا ہوا سر اٹھا کر اپنی تائی کے نخوت بھرے چہرے کو بے چارگی سے دیکھا۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے لرزے، شاید وہ تائی جان سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنا چاہتی تھی، مگر اقرا نے اس کا یہ ارادہ ناکام بنا دیا۔ چلیں باجی، اس نے نیہا کا ہاتھ تھام کر گویا اسے تقویت پہنچائی تھی، اور نیہا نے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے، جبکہ فرخندہ ان کی پشت کو گھورتے ہوئے نوکر کو آواز دینے لگی، برکت، برکت، کہاں مر گئے ہو؟ جی بیگم صاحب، وہ چراغ کے جن کی طرح نمودار ہوا، ادھر آؤ۔ وہ اسے ساتھ لیے صوبان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فرما برداری سے سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک کونے میں رکھے 3 بیگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سامان مسٹر اکرام کے چوکی دار کے حوالے کراؤ۔ جی بیگم صاحب، یہ کہہ کر برکت کونے میں رکھے بیگز کی طرف بڑھ گیا۔ فرخندہ نے سرسری نگاہ کمرے میں دوڑائی اور واپس جانے کے ارادے سے مڑنے ہی لگی تھی کہ اس کی نگاہ تکیے پر رکھے کاغذ پر پڑی۔ غیر ارادی طور پر اس نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ اٹھا لیا، اور پھر تحریر پڑھتے ہی اس کی آنکھوں سے جیسے قہر برسنے لگا تھا۔ طلاق کا حق شوہر کو تفویض کرتی ہوں، شرم و حیا نہیں آتی؟ پہلے دادا جان کو بنیاد بنا کر اس گھر میں گھسی، اور اب ان کی وفات کے بعد میرے بیٹے کو گھیرنے کی کوشش میں ہے۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ کاغذ ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ اپنی خوابگاہ کی طرف تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ تیز لہجے میں شوہر کو مخاطب ہوئی، میں نے کہا تھا نا جلد از جلد شہباز بھائی سے اشتفیلہ کا رشتہ مانگ لو، مگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا نیک بخت؟ احسان الحق نے اس کے تیور دیکھتے ہی حیرانی سے پوچھا۔ خود پڑھ لیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ شوہر کی جانب بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ اس کی حیرانی برقرار تھی، اور پھر کاغذ پر لکھی تحریر پڑھتے ہی وہ سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔
ابھی دونوں بہنیں محترمہ نیہا صاحبہ کا سامان سمیٹنے کے بہانے یہاں آئی تھیں اور یہ تحریر چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ شکر ہے صوبان سے پہلے میری نظر اس کاغذ پر پڑ گئی۔ مگر اسے یہ تحریر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس شادی پر تو وہ خود بھی راضی نہیں تھے۔ جھوٹ بولتے رہے ہیں، اصل میں وہی ابا جی کو استعمال کر رہے تھے۔ اب جب کہ وہ نہیں رہے تو انہیں کھل کر سامنے آنا پڑا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے وہ یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ تحریر پڑھ کر بھی آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا؟ یہ تحریر اس لڑکی نے پہلے کیوں نہیں صوبان کے حوالے کی؟ لازماً پہلے وہ میرے بیٹے پر دھونس جمانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے طلاق کا حق لڑکی کو تفویض کرنے کی بات کی تھی، اور اب ابا جی کی رحلت کے بعد وہ یہ حق صوبان کو لوٹا کر جا رہی ہے۔ میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، آپ جلد از جلد اس ٹنٹنے کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن صوبان سے تو پوچھ لو۔ صوبان سے کیا پوچھ لوں؟ وہ تو خود اس لڑکی سے نالاں ہے۔ بھول گئے ہو کتنا چیخا چلایا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں، کیا اسے اشتفیلہ بطور دلہن قبول ہے؟ اس میں شک ہی کیا ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ ہر وقت صوبان کے کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ وہ اسے صوبی بھیا کہہ کر بلاتی ہے۔ تو کیا؟ فرخندہ بیگم ہنسی۔ ساری لڑکیاں شادی سے پہلے لڑکوں کو بھائی کہہ کر ہی مخاطب کرتی ہیں۔ بھائی کہنے سے کوئی بھائی بن تو نہیں جاتا نا؟ پھر بھی ایک بار تو تم صوبان کا اندیا لے لو۔ احسان الحق بادل نخواستہ راضی ہوتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے۔ فرخندہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی تو کہیں باہر گیا ہوا ہے، جو ہی واپس آتا ہے تو میں بات کرتی ہوں۔